तुम भी उसे जानते हो, लेकिन एक और नाम से ये क्राफ्ट गेम क्लब का मालिक भी है और वहाँ उसका नाम मार्टिन भी है। राडिश ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर बेइख्तियार उछल पड़ा। मार्टिन डेग, उसी की बात कर रहे हो? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ वही, राडिश ने जवाब दिया, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो एस्टेट डील का इदारा चलाता है, जबकि वो हर वक्त गेम क्लब में ही मिलता है, टाइगर ने कहा। वहाँ उसके हाथ आदमी काम करते हैं, सौदा ये खुद करता है और उस काम के लिए उसने अपना नाम जाबिर रखा हुआ है, जबकि गेम क्लब के लिए वो मार्टिन डेग है, राडिश ने कहा। हाँ तो ये बात है, इसलिए उसे मेरे और मेरे बॉस के बारे में मालूम था। ओके ठीक है, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और जेब से चेक बुक निकाल कर उसने एक चेक खींचा, उस पर रकम लिखकर दस्तखत किए और चेक राडिश की ओर बढ़ाकर वो तेज़ी से मुड़ा और उसके ऑफिस से बाहर आ गया। अब उसका रुख होटल गुलबहार की तरफ था। वहाँ उसका एक खास आदमी मौजूद था और वो था भी स्पेशल रूम्स का सुपरवाइज़र। उसका नाम मार्टी था और फिर ये उसकी खुशकिस्मती थी कि मार्टी उसे ड्यूटी पर मिल गया था। मार्टी, मेरी बात सुनो, इधर आओ, टाइगर ने उससे मुखातिब होकर कहा और फिर उसे एक तरफ ले गया। मार्टी, तुम मार्टिन डेग को तो जानते होगे, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकाल कर उसने मार्टी को जेब में डाल दिया। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जनाब, मार्टी ने कहा। जिस रोज़ मांक अपने स्पेशल रूम में कत्ल हुआ था, क्या मार्टिन डेग यहाँ आया था? टाइगर ने कहा तो मार्टी बेइख्तियार चौंक पड़ा। मेरा नाम तो सामने नहीं आएगा, मार्टी ने सरगोशियाना लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानने के बावजूद ऐसी बात कर रहे हो, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। सॉरी जनाब, दरअसल कत्ल का मसला भी है और कातिल इंतहाई खतरनाक भी। मैं आपको बताता हूँ कि मांग के स्पेशल रूम नंबर 8 के ताले का नंबर मार्टिन डेगो मालूम था। वो अपने साथ यहाँ के एक मशहूर गैंगस्टर मर्फी को भी ले आया था। वो दोनों उखबी तरफ से आए और खामोशी से अंदर जाकर बैठ गए, लेकिन मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया। फिर मांग अंदर गया, उसके बाद वो दोनों खामोशी से निकल कर चले गए। उसके बाद मांग की लाश दस्तयाब हुई, मार्टी ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, टाइगर ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। होटल के पास पब्लिक फ़ोन बूथ में सिक्के डालकर उसने इमरान के फ्लैट के नंबर डायल किए। सुलेमान बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, सुलेमान, बॉस के बारे में कुछ मालूम है कि किधर है? टाइगर ने पूछा। सिर्फ इतना मालूम है कि सिद्दीकी साहब का फ़ोन आया था और वो तैयार होकर चले गए, सुलेमान ने जवाब दिया। अच्छा शुक्रिया, टाइगर ने कहा और इस बार उसने सिद्दीकी के फ्लैट के नंबर डायल किए, लेकिन वहाँ से पैगाम मिला कि पैगाम रिकॉर्ड करा दीजिए। टाइगर ने फ़ोन ऑफ किया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जाहिर है हर बार उसे सिक्के डालने पड़ते थे, लेकिन वो हमेशा अपने कोट की एक खास जेब में मखसूस सिक्कों की काफ़ी तादाद रखा करता था। इसके अलावा उसके पास तकरीबन हर फ़ोन कंपनी के कार्ड भी हर वक्त मौजूद रहते थे, लेकिन चूँकि सिक्कों वाले बूथ ज़्यादा तादाद में थे, इसलिए अक्सर उसे सिक्के ही इस्तेमाल करने पड़ते थे। यस, एक आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, क्या सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं? टाइगर ने पूछा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सिद्दीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, सिद्दीकी साहब, इमरान साहब से बात करें। ओके, अच्छा एक मिनट, सिद्दीकी ने कहा। हेलो अली, इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। बॉस, जाली अद्वयात के सिलसिले में एक खास बात का पता चला है, टाइगर ने कहा। फ़ोन पर मत बताओ, यहाँ 4 स्टार से हेडक्वार्टर आ जाओ, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर फ़ोन बूथ से निकलकर वो कार में बैठा और उसने कार आगे बढ़ा दी। 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में इमरान 4 स्टार्स के मेंबर्स के साथ मौजूद था। सिद्दीकी ने उसे फ़ोन किया था कि जाली अद्वयात के सिलसिले में वो अहम बात करना चाहता है, तो इमरान फ्लैट से यहाँ आ गया। सिद्दीकी ने उसे बताया कि उसे रिपोर्ट मिली है कि मार्केट में जाली अद्वयात दोबारा सप्लाई की जा रही हैं, लेकिन इस बार काम मुहतात तरीके से हो रहा है। सिद्दीकी ने जब एक दुकानदार को पकड़कर जब उससे पूछगछ की तो उसने बताया कि ये दवाएं एक आदमी लाकर देता है, वो कार पर आता है, ऑर्डर बुक करता है और चला जाता है। फिर उसे फ़ोन पर कहा जाता है कि माल फ़लाँ जगह से उठा लिया जाए, फिर वो रकम अदा करके माल उठा लेता है। लेकिन बुकिंग हर बार नया आदमी नई कार पर करता है और माल भी हर बार नए अंदाज से मिलता है। सिर्फ एक लफ्ज़ कोड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और वो लफ्ज़ है ट्रायंगल। इस लफ्ज़ के ज़रिए सारा कारोबार हो रहा है। सिद्दीकी ने उस दुकानदार से बात की कि जब वो कार आए तो उसका नंबर नोट करके वो इसे इत्तला दे, लेकिन दूसरी रोज़ सिद्दीकी को मालूम हुआ कि उस आदमी को रात उसे घर में घुसकर गोली मार दी गई है। इमरान साहब, जाली और नकली अद्वयात का ये धंधा हतमी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम लोग आखिर कब तक उसके पीछे भागते रहेंगे? चौहान ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये काम हुकूमत और उसके इदारों का है। हमारा मकसद ये था कि हम मौजूदा कारोबारी पार्टियों का खात्मा कर दें, उनकी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दें, तो दोबारा काम शुरू होने में काफ़ी वक्फा आ जाएगा।
پھر صدر صاحب کو کہہ کر ایسے سخت ترین قوانین بنائے جا سکتے ہیں جن سے اس مکروہ کاروبار کا کلا کما ہو سکے، اور ایسے اقدامات بھی کیے جا سکیں کہ عوام خود اس مکروہ کاروبار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسی تنظیمیں شہر میں قائم کرائی جا سکتی ہیں جو لوگوں کو شعور دلائیں۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو اس سلسلے میں شعور دلایا جا سکتا ہے۔ بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ جعلی اور نقلی ادویات کے درمیان کوئی بڑا وقفہ نہیں آ رہا، اور یہی ہماری ناکامی ہے۔ اب جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے، اس مذموم اور مکروہ کاروبار کے پیچھے اصل آدمی نواب افتخار تھا۔ اس نے کاروبار ریڈ سنڈیکیٹ کو فروخت کر دیا، لیکن درمیان میں ماسٹر کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ریڈ سنڈیکیٹ کو پکڑوا کر خود مال اور فیکٹریوں کی مشینری پر قبضہ کر لیا۔ اس کا اصل آدمی نظامت تھا، نظامت مارا گیا اور ماسٹر بھی، اور پھر اس مال اور مشینری کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کے علاوہ جعلی اور نقلی ادویات کا دھندا کسی نہ کسی سطح پر تھوڑا یا زیادہ مسلسل چل رہا ہے، حتیٰ کہ نواب افتخار اس کا شکار ہو گیا، اور اب صدیقی بتا رہا ہے کہ ٹرائی اینگل کے کوڈ نام سے یہ کام زیادہ بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ عمران نے بتایا، جناب آپ کا فون ہے۔ اسی لمحے ملازم نے دروازے سے داخل ہو کر صدیقی سے کہا، اور صدیقی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس نے فون پیس اٹھایا ہوا تھا۔ ٹائیگر کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ صدیقی نے فون پیس عمران کو دیتے ہوئے کہا، ہیلو علی، عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بوس، جعلی ادویات کے سلسلے میں ایک خاص بات کا پتہ چلا ہے۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا، فون پر مت بتاؤ، یہاں فور اسٹار کے ہیڈ کوارٹر آ جاؤ۔ آپ نے فون پر اسے بات کرنے سے منع کر دیا ہے کیا؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ ہمارا فون ٹیپ ہو رہا ہوگا؟ نہیں، ٹرائی اینگل کے لفظ نے مجھے محتاط کر دیا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی باقاعدہ منظم تنظیم یا سنڈیکیٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں سے ٹائیگر بات کر رہا ہو اس کی بات سنی جائے، عمران نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ملازم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹائیگر کو ساتھ لے آئے، صدیقی نے کہا، اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، ٹائیگر کو کس خاص بات کا پتہ چلا ہوگا؟ ہاور نے کہا، وہ اب ہسپتال سے فارغ ہو کر واپس آ چکا تھا۔ صدیقی کی طرح جعلی ادویات بیچنے والے کسی آدمی کا پتہ چلا ہوگا اسے بھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاور کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے باقی ساتھی بھی ہنس پڑے۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ صدیقی نے واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہاور نے اسے اپنا سوال اور عمران کا جواب بتا دیا تو صدیقی بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ ظاہر ہے عمران صاحب، اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اصل کام یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں جو پانی بہہ رہا ہے اسے کس طرح روکا جائے کہ نالیاں بند ہو جائیں۔ اگر چھوٹی نالی بند ہو گئی تو پانی کسی اور نالی میں بہنا شروع ہو جائے گا۔ بہتا ہوا پانی بہرحال اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اصل کام اس دریا یا ندی نالے کو خشک کرنا ہے جہاں سے یہ پانی نالیوں میں آ رہا ہے، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا، تو صدیقی سمیت باقی سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سب کو سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کس خاص بات کا تمہیں پتہ چلا ہے؟ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بوس، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ ماسٹر کا تیار کردہ مال کس کی تحویل میں ہے، ٹائیگر نے کہا، تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ او ویری گڈ، کون ہے وہ جو مال لے اڑا تھا اور جس کی وجہ سے فور اسٹار سمیت ہم سب رک گئے تھے؟ ذرا تفصیل بتاؤ، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر نے مانگ کے بیٹے رستم کے فون سے لے کر ہوٹل گل بہار کے مارٹی تک ہونے والی ساری کارروائی اور بات چیت دہرا دی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ماسٹر کے آدمی نظامت نے مانگ کے خفیہ گوداموں میں مال رکھا، پھر نظامت اور ماسٹر دونوں مارے گئے تو اس مارٹن ڈیگ نے یا جابر نے مانگ کو اس کی اطلاع دی، پھر اس جابر نے گینگسٹر سے مل کر مانگ کو ہلاک کر دیا اور مال پر قبضہ کر لیا، عمران نے کہا۔ یس بوس، اس مارٹن ڈیگ کو میں جانتا ہوں، یہ انتہائی شاطر آدمی ہے، اور اس گینگسٹر مرفی کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس نے ویسے تو ایک عام سا ہوٹل گرین فال بنا رکھا ہے، لیکن درپردہ یہ منشیات کا دھندا کرتا ہے۔ اس نے شراب کی سپلائی کی ایک خفیہ تنظیم بنا رکھی ہے جس کا نام ٹرائی اینگل ہے۔ یہ مرفی گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے اور وہاں کی کسی سرکاری ایجنسی میں بھی رہا ہے، اس لیے بڑے منظم طریقے سے کام کرنے کا عادی ہے، اس لیے کبھی پکڑا نہیں گیا، اور عام طور پر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ٹرائی اینگل، او پھر تو واقعی ٹرائی اینگل مکمل ہو گیا، ویری گڈ، عمران نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو صدیقی اور باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ کیا مطلب بوس؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا، ٹرائی اینگل کا مطلب مثلث ہوتا ہے، یعنی تین زاویے، ایک زاویہ جعلی ادویات کا کاروبار، دوسرا زاویوں سے پکڑنے والے فور اسٹارز، لیکن تیسرا زاویہ نہیں مل رہا، اور اب تمہاری اطلاع سے معلوم ہو گیا کہ یہ تیسرا زاویہ جابر اور مرفی ہے۔ اس طرح یہ ٹرائی اینگل مکمل ہو گیا۔ کہاں ہے اس مرفی کا ہیڈ کوارٹر؟ عمران نے کہا۔ آپ ٹرائی اینگل کے لفظ کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں بوس، کیا اس لفظ میں کوئی خاص بات ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ تو صدیقی نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے ایک دکاندار کو پکڑا۔ اس نے بتایا کہ ٹرائی اینگل کے نام سے یہ دھندا ہو رہا ہے اور پھر اس دکاندار کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔
اور پھر تو یہ بات مکمل طور پر طے ہو گئی کہ ماسٹر کا مال اب مرفی ٹرائنگل کے ذریعے بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں اب یہ بات طے ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ مال جابر نے اس مرفی کو فروخت کر دیا ہے، جبکہ فیکٹریوں کو وہ خود سنبھال رہا ہوگا۔ عمران نے کہا، تو پھر فوری طور پر اس مال کو روکنا چاہیے، اس کے بعد فیکٹریوں کا نمبر آئے گا۔ صدیقی نے کہا، نہیں، ہمیں بیک وقت دونوں اطراف میں کام کرنا ہوگا ورنہ ایک کی اطلاع دوسرے تک پہنچ جائے گی۔ عمران نے کہا، جابر اور مرفی کے سلسلے میں معلومات تو ٹائیگر سے مل جائیں گی۔ صدیقی نے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو معلوم کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ دونوں اس وقت کدھر ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، میں اور ٹائیگر اس جابر کو کور کر کے یہاں لے آتے ہیں، جبکہ 4 سٹارز اس مرفی کو کور کریں اور ان دونوں کو یہاں لا کر ان سے تفصیلات حاصل کر کے پھر اکٹھی کارروائی ہوگی۔ عمران نے کہا، باس، جابر کے لیے آپ کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اگر حکم دیں تو مرفی کو بھی میں ساتھ ہی اٹھا سکتا ہوں۔ آپ صدیقی صاحب کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ٹائیگر نے کہا، اوکے، تم پھر صدیقی اور ہاور کو ساتھ لے جاؤ اور ان دونوں کو یہاں لے آؤ۔ کتنی دیر لگ جائے گی؟ عمران نے کہا، زیادہ نہیں باس، صرف 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ٹائیگر صدیقی اور ہاور کے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ چوہان اور نعمانی دونوں وہیں رہ گئے۔ چوہان اور نعمانی، تم دونوں کو میں نے خصوصی طور پر یہاں روکا ہے، تم دونوں نے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ عمران نے کہا، وہ کیا عمران صاحب؟ ان دونوں نے چونک کر پوچھا، تم نے سپر فیاض کو اغوا کر کے یہاں لانا ہے۔ عمران نے کہا، تو وہ دونوں ہی بے احتیاط چونک پڑے۔ سپر فیاض کو اغوا کیا مطلب؟ دونوں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ماسک میک اپ کر لو، اس وقت فیاض سروسز کلب میں ہوگا، وہ وہاں لازماً 2 گھنٹوں کے لیے جاتا ہے۔ عمران نے کہا، اور دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گیس سے بے ہوش کرنا، چوٹ نہ مارنا، ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کی کھوپڑی میں جتنا دماغ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تو ان دونوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ اس کے سامنے اصل حلیے میں آئیں گے؟ چوہان نے پوچھا، نہیں، مجھے بھی میک اپ کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد عمران نے ملازم کو بلایا اور اسے کافی لانے کا کہہ دیا۔ ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ملازم واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کی پیالی موجود تھی۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان سے کافی پینے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد چوہان اور نعمانی کی واپسی ہو گئی۔ سپر فیاض ان کے کاندھوں پر لدا ہوا تھا، اسے تہخانے میں لے جا کر راڈز میں جکڑ دو۔ عمران نے کہا، اور وہ دونوں واپس مڑ گئے اور پھر آدھے گھنٹے بعد صدیقی، ہاور، ٹائیگر بھی جابر اور مرفی کو لے کر آ گئے۔ عمران نے ان دونوں کو بھی وہیں تہخانے میں راڈز والی کرسیوں میں جکڑنے کا حکم دیا اور ٹائیگر اور ہاور، جنہوں نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، واپس مڑ گئے، جبکہ صدیقی وہیں عمران کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ عمران نے صدیقی سے پوچھا، نہیں، ٹائیگر کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوا، ورنہ شاید یہ لوگ اتنی آسانی سے ہاتھ نہ آتے۔ ٹائیگر ان کے سارے خفیہ راستوں سے واقف ہے، اس لیے ہم اچانک نہ صرف اس کے سروں پر پہنچ گئے بلکہ انہیں بغیر کسی کو معلوم ہوئے وہاں سے نکال بھی لائے۔ صدیقی نے بتایا، اس لیے تو ٹائیگر کو میں نے زیر زمین دنیا میں ایڈجسٹ کرایا ہوا ہے، اس سے بعض اوقات واقعی بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چوہان، نعمانی، ہاور اور ٹائیگر بھی واپس آ گئے۔ باس، آپ نے سپر فیاض کو کیوں اغوا کرایا ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو صدیقی بے اختیار اچھل پڑا۔ ابھی بتاتا ہوں، چوہان اور ہاور نے تو میک اپ کر لیا ہے، تم سب بھی میک اپ کر لو، میں نہیں چاہتا کہ سپر فیاض کو معلوم ہو سکے کہ تمہارا تعلق 4 سٹار سے ہے۔ عمران نے کہا، اور آپ اسی طرح اصل شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے؟ صدیقی نے پوچھا، نہیں، میں بھی ماسک میک اپ کروں گا۔ عمران نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی افراد بھی کھڑے ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب تہخانے میں پہنچ چکے تھے۔ اس بڑے سے تہخانے کو انہوں نے ٹارچنگ روم بنایا ہوا تھا۔ یہاں راڈ سے تہخانے کو انہوں نے کرسیاں بھی موجود تھیں اور ان کرسیوں میں سے 3 پر جابر، مرفی اور سپر فیاض بے ہوشی کے عالم میں جکڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمران بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا ماسک اپنے سر اور چہرے پر چڑھایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے تھپکا کر اس نے ایڈجسٹ کر دیا۔ اب اس کی شکل اور بالوں کا رنگ اور ڈیزائن مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب چوہان، پہلے سپر فیاض کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چوہان سے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے کی دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک شیشی اٹھائی اور الماری بند کر کے وہ واپس مڑا اور سپر فیاض کے قریب جا کر اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی کا دھانا سپر فیاض کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ کیا ان دونوں کو بھی اسی سے ہوش آئے گا؟ عمران نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ٹائیگر کو دے دو، عمران نے چوہان سے کہا اور چوہان نے شیشی ٹائیگر کو دے دی اور خود وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ باقی ساتھی بھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد سپر فیاض نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند چھائی رہی، پھر اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں پر جم گئیں۔ یہ
یہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ مجھے کیوں باندھا گیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو اور تمہارا نام فیاض ہے۔ عمران نے بدلے ہوئے لیکن انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کون ہو تم؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ تم نے پہلے جعلی ادویات کے بارے میں آپریشن کیا اور پھر تم نے ریڈ سنڈیکیٹ کو پکڑ لیا۔ کیا تمہارا خیال تھا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ تم اخبارات میں اپنی تعریفیں پڑھتے رہو اور اپنے اعلیٰ حکام سے شاباش وصول کرتے رہو؟ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو میرا فرض تھا، میری ڈیوٹی تھی، لیکن تم کون ہو؟ سپر فیاض نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی تب تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ دیا جائے گا، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ فرض کیا ہوتا ہے، ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ پہلے ہم ان دونوں سے نمٹ لیں، انہوں نے اس مال پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا جو ریڈ سنڈیکیٹ کا مال تھا، عمران نے کہا۔ تو تمہارا تعلق ریڈ سنڈیکیٹ سے ہے؟ رابرٹ، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا۔ تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھا، اس نے جیب سے رومال نکالا اور پھر اس نے سپر فیاض کا منہ زبردستی کھول کر اس میں رومال ٹھونس دیا۔ اب تم صرف دیکھ سکو گے لیکن بول نہ سکو گے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو لوگ دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ رابرٹ، ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے ایک بار پھر ٹائیگر سے کہا، جس کے پاس ہوش میں لانے والی اینٹی گیس کی بوتل تھی۔ ٹائیگر نے جیب سے بوتل نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور اسے ایک آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہٹا کر اس نے اسے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے کی ناک سے لگا دیا، پھر ہٹا کر اس کا ڈھکن بند کیا اور شیشی جیب میں ڈال کر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ان میں سے جابر کون ہے اور مرفی کون ہے؟ عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی سے کہا۔ تو صدیقی نے دونوں کی نشاندہی کر دی اور چند لمحوں بعد جابر اور مرفی دونوں یکے بعد دیگرے ہوش میں آ گئے۔ سپر فیاض زاڈ میں جکڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن منہ میں رومال ہونے کی وجہ سے وہ بول نہ سکتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تمہارا نام جابر بھی ہے اور مارٹن ڈیگ بھی؟ عمران نے جابر کے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ جابر کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف تھا۔ تمہارا نام مرفی ہے اور تم ٹرائی اینگل نامی سنڈیکیٹ کے چیف ہو؟ عمران نے جابر کی بات کا جواب دینے کی بجائے مرفی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس نے بھی جواب میں وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے جابر نے کہا تھا۔ تم دونوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم ہوٹل گل بہار کے اسپیشل روم میں مانگ کو ہلاک کر کے مال اور مشینری پر قبضہ کر لو گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ عمران نے کہا، یہ غلط ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جابر نے کہا، تم احمقوں کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اسپیشل روم میں خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں اور تم دونوں نے جب مانگ کو ہلاک کیا تو اس کی فلم بن گئی اور یہ فلم اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، کہو تو دکھاؤں اب تمہیں؟ عمران نے کہا۔ تو جابر اور مرفی دونوں کے چہرے یکلخ تاریک پڑ گئے۔ سنو، یہ مال دراصل ریڈ سنڈیکیٹ کی ملکیت ہے۔ ریڈ سنڈیکیٹ نے نواب افتخار کو باقاعدہ رقم دے کر اسے خریدا ہے۔ ماسٹر نے درمیان میں سودا کرایا تھا اور پھر ماسٹر کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف اپنے آدمی نظامت کے ذریعے سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کو ریڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں تفصیلات مہیا کر دیں۔ یہ تمہارے ساتھ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ موجود ہے، اسے بھی ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے یہاں لایا گیا ہے۔ اب اس کا حشر بھی انتہائی عبرتناک ہوگا۔ ماسٹر اور نظامت دونوں ٹائیگر اور عمران کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں اور جابر کو اس کا علم ہو گیا۔ جابر نے مانگ کو بتایا کیونکہ نظامت نے مال مانگ کے خفیہ اسٹور میں کرایا تھا۔ مانگ کی نیت بھی خراب ہو گئی، اس نے اس پر قبضہ کرنا چاہا۔ اس کے بعد تم دونوں نے مانگ کو ختم کر دیا اور جعلی اور نقلی ادویات کے تیار شدہ مال پر بھی قبضہ کر لیا، مشینری پر بھی۔ اور اب مرفی کی ٹرائی اینگل تنظیم شہر میں جعلی اور نقلی ادویات سپلائی کر رہی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس بار مرفی نے کہا۔ تم دونوں نے اب ہمیں بتانا ہے کہ مال کہاں اسٹور ہے اور فیکٹریاں کہاں کہاں کام کر رہی ہیں، عمران نے کہا۔ جب یہ سبھی غلط ہے تو ہم کیا بتائیں، جابر نے کہا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ عمران نے اٹھ کر ایک ہاتھ سے اپنی کرسی اٹھائی اور پھر اس نے کرسی جابر کے سامنے رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں، جابر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکالا اور دوسرے لمحے تہ خانہ جابر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اس کا دایاں نتنا خنجر کی نوک سے کاٹ دیا تھا۔ جابر کے حلق سے نکلنے والی چیخ ابھی تہ خانے میں گونج رہی تھی کہ عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور جابر کا دوسرا نتنا بھی کٹ گیا اور جابر کے حلق سے ایک بار پھر انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ اب تم بتاؤ گے جابر، سب کچھ بتاؤ گے؟ عمران نے اس کے لباس سے خنجر صاف کرتے ہوئے اسے واپس جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، جابر نے سر ادھر ادھر مارتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران نے خنجر واپس جیب میں رکھ کر ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس نے جابر کی پیشانی کے درمیان ابھر آنے والی رگ پر مار دیا۔ جابر کی حالت جکلخ بے حد تباہ ہو گئی، اس نے حلق پھاڑ کر چیخ ماری اور عمران نے دوسری ضرب لگا دی۔ پھر جیسے تہ خانہ جابر کی چیخوں سے گونج اٹھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔
بولو ورنہ، اس بار عمران نے گراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے مڑی ہوئی انگلی والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ میں نے اور مرفی دونوں نے واقعی مانگ کو ہلاک کر دیا اور اس کے خفیہ اسٹوروں پر قبضہ کر لیا، جس میں جعلی ادویات کا تیار شدہ مال بھی موجود ہے اور مشینری بھی، اور مرفی کے آدمی اب کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم نے منافع آدھا آدھا طے کر رکھا ہے۔ جابر نے ایسے بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر کام کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچانک مرفی نے کہا، اسے جھوٹ بولنے دو، تم سچ بول دینا۔ ہاں جابر، تفصیل بتاؤ، کہاں ہے یہ اسٹور، پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا تو جابر نے پتے بتانے شروع کر دیے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات کس کے پاس ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مرفی کے پاس، جابر نے کہا۔ تو عمران نے اس کا سر چھوڑ دیا اور پھر کرسی اٹھا کر وہ مرفی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں تو اب تمہاری باری ہے سچ بولنے کی مرفی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور گولی جابر کے دل پر پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکلی اور چند لمحے تڑپ کر کرسی پر ہی ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے میں نے اسے سزا دے دی ہے۔ اب تم سچ بولو ورنہ، عمران نے مرفی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریوالور کی نال اس کی پیشانی سے لگا کر اسے دبا دیا۔ میں صرف 10 تک گنوں گا، اس کے بعد ٹریگر دبا دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور رک رک کر گننی شروع کر دی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، مرفی نے مضبوط سے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے گنتی جاری رکھی کیونکہ وہ مرفی کے جسم میں پیدا ہونے والی لاشعوری حرکات مار کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جابر نے جھوٹ بولا ہے، تم مانتے کیوں نہیں میری بات؟ یکلہت مرفی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا، لیکن اس نے گنتی جاری رکھی۔ اب وہ 7 تک پہنچ گیا، باقی صرف 3 ہندسے رہ گئے ہیں، پھر تمہارا یہ جسم گٹر میں تیر رہا ہوگا اور تمہاری روح پرواز کر جائے گی مرفی۔ پھر نہ جعلی ادویات سے بھرے ہوئے اسٹور تمہارے کام آ سکیں گے اور نہ ٹرائی اینگل تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ گنتی گننا شروع کر دی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو۔ جیسے ہی عمران 9 تک پہنچا تو مرفی بے اختیار چیخ پڑا، بولو کہاں ہے تفصیلات، بولو ورنہ میں 10 کہہ کر ٹریگر دبا دوں گا۔ عمران نے گراتے ہوئے کہا، میری رہائش گاہ پر میرے خاص کمرے کے سیف میں موجود ہیں۔ مرفی نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں ہے تمہاری رہائش گاہ؟ عمران نے پوچھا تو مرفی نے اس کالونی کا نام اور کوٹھی نمبر بتا دیا۔ فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو مرفی نے فون نمبر بھی بتا دیا۔ رہائش گاہ پر کون موجود ہے؟ میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے، اس کا نام تھامسن ہے، مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم فون پر اپنے بھائی کو کہو کہ وہ کاغذات سیف سے نکال کر میرے آدمی کو دے دے، عمران نے کہا۔ مجھے خود جانا پڑے گا، وہ سیف میری آواز سے ہی کھل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ تمہارے بھائی کے علاوہ اور کون رہتا ہے وہاں؟ عمران نے پوچھا۔ 3 ملازم ہیں، مرفی نے جواب دیا۔ رابرٹ، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس بوس، 2 ساتھیوں کا ساتھ لے جاؤ اور وہ کاغذات لے آؤ، وہاں موجود آدمی کو ہاف آف کر دینا، عمران نے کہا۔ یس بوس، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے چوہان اور نعمانی کو اشارہ کر کے ٹائیگر کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ وہ دونوں اٹھ کر ٹائیگر کے ساتھ تہخانے سے باہر چلے گئے۔ کتنے آدمی ہیں تمہاری تنظیم میں؟ عمران نے پوچھا۔ بڑی تنظیم ہے، میرا اصل کام تو شراب کی اسمگلنگ تھا، یہ کام تو میں نے ہنگامی طور پر شروع کیا تھا جابر کے کہنے پر، مرفی نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹائیگر، چوہان، نعمانی سمیت اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا لفافہ تھا اور ایک فائل موجود تھی۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے سیف کیسے کھول لیا؟ وہ تو کھل ہی نہیں سکتا تھا، مرفی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کھل نہیں سکتا تو توڑا تو جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا اور فائل کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور لفافے میں سے کاغذات نکال کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذات دوبارہ لفافے میں ڈالے اور فائل اور لفافہ دوبارہ میز پر رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا رخ مرفی کی طرف کر دیا۔ تم جعلی ادویات فروخت کرتے ہو، جس سے سینکڑوں ہزاروں بے گناہ آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں، تم بے رحم اور مکروہ کیڑے ہو، اس لیے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، عمران نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ مرفی ڈی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن اس کے حلق سے سوائے ہلکی سی چیخ کے کچھ اور نہ نکل سکا، اور دل میں اتر جانے والی گولیوں نے اسے چند لمحوں میں ہی ساکت کر دیا۔ اب اس سپرنٹینڈنٹ کے منہ سے رومال نکالو تاکہ اب اس سے بھی نمٹ لیا جائے، عمران نے ریسیور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر سپر فیاض کے منہ سے رومال نکال لیا۔ سپر فیاض کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑ گیا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ تم نے دیکھ لیا جابر اور مرفی کا حشر، اب تم بتاؤ، تم نے ریڈ سنڈیکیٹ کو تباہ کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، سرکاری ڈیوٹی، فیاض نے رک رک کر کہا۔ ابھی تمہارے پاس ایک آخری چانس ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض، اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے سودا کر لو، ریڈ سنڈیکیٹ کو جو تمہاری کارروائی سے نقصان پہنچا ہے ان کا تاوان دے دو۔ تاوان؟ کیا مطلب؟ صرف 50 کروڑ روپے، اور یہ زیادہ نہیں ہے، تم نے اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ریڈ سنڈیکیٹ کو۔ میں کیوں دوں رقم؟ میں نے تو سرکاری فرض انجام دیا ہے، اور پھر میرے پاس رقم کہاں سے آئی؟
سپر فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو پھر اس سرکاری فرض کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ عمران کا لہجہ اور سرد ہو گیا اور اس نے جیب سے ریوالور ایک بار پھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے اور سپر فیاض کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ سنو مسٹر، تمہارا جو بھی نام ہے، میں نے تم پر اور تمہاری ریڈ سنڈیکیٹ پر کوئی غلط کارروائی نہیں کی۔ تم لوگ معاشرے کے مجرم ہو اور مجرموں کے سر کو بھی میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تم بے شک گولی مار دو، لیکن اگر تم یہ بات سوچو کہ میں تمہیں رقم دوں گا تو اس بات کو ذہن سے نکال دو، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ سپر فیاض نے یکلخت انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، چلو وعدہ کرو کہ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تم آئندہ ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ عمران نے کہا، اگر مجھے ثبوت مل گئے تو میں ضرور کارروائی کروں گا، یہ میرا فرض ہے۔ سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ سپر فیاض کی طرف کر دیا۔ سپر فیاض نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ پہلے تو تم بہت مضبوط ارادے کا اظہار کر رہے تھے، اب کیوں آنکھیں بند کر لیں؟ عمران نے کہا اور سپر فیاض نے آنکھیں کھولی تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ تمہارے خلاف بعد میں فیصلہ ہوگا، فی الحال ہم یہ کارروائی مکمل کر لیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھما تو سپر فیاض کی کنپٹی پر ضرب لگی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسری ضرب کے بعد اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر، اسے اٹھا کر واپس لے جاؤ اور آفیسرز کلب میں کسی کونے میں ڈال دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور پھر میز پر سے لفافہ اور فائل اٹھا لی۔ سپر فیاض کو یہاں لے آنے کا مقصد کیا تھا؟ عمران صاحب، صدیقی نے پوچھا۔ میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں سپر فیاض نے رقم دے کر نظامت سے ریڈ سنڈیکیٹ کے کاغذات تو نہیں خریدے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ سپر فیاض میں لاکھ خرابیاں صحیح لیکن یہ اصول کے معاملے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صدیقی اور باقی ساتھی بھی بے اختیار مسکرا دیے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو پھر تہہ خانے سے باہر آتے ہی، صدیقی نے کہا، تو پھر سپر فیاض سے میری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور صدیقی اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔